लिए किया? शहबाज शरीफ उनसे देखा ये तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। केपी में शदीद धांधली हुई है, अस्पताल तबाह बर्बाद हो गए, ये सच है तो उसका जिम्मेदार किसको करार दें? महकमा सेहत तबाही के धाने पे खड़ा हो। अपने अजीजों को, वाकिफकारों को, ताल्लुक वालों को, दोस्तों को अहम ओहदों पर तैनात किया है। सबसे बड़ी तबाही ये फेरी है कि अस्पतालों में एमएस के बजाय जो टीचिंग कैडर के लोग थे उनको एमएस लगाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ आज एक मुल्क की मरूफ मुमताज़ सियासी शख्सियत भी है, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, मशीर वज़ीर आला पंजाब भी रहे, सेहत पे बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं, सियासत पे भी रखते हैं। उनसे हमने आज आपकी मुलाकात करानी है और उनसे पूछना है कि ये जो हुकूमत बनी है, ये पीटीआई वाले जो कल की पीटीआई थी, आज की वो काउंसिल है, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत मांगे तांगे की है और जो इसके नताइज चलाए गए, ये कहाँ तक दोस्तों। इसके बाद तीन बातें और भी पूछनी है। डॉक्टर सईद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कैसे देखते हैं इस हुकूमत को, ये हुकूमत कैसे बनी? कहते हैं कि डंडे के जोर से बनी है। शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। पहले तो आपने जब कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो मुझे लगा कि शायद अडयाला जेल से कोई आवाज आई है, लेकिन मुझे बाद में देखा कि आप ही है और हम यही बैठे हुए हैं पाकिस्तान अखबार में, उनके दफ्तर में और आपके चैनल में। देखिए, आपने जो बात की है कि हुकूमत के हवाले से जो पीटीआई या सुन्नी तहरीक का नजरिया है वो टोटली गलत है, क्योंकि जो नजरिया उन्होंने पेश किया है और जो बात उन्होंने कही है वो कोई नई बात नहीं है। इस मुल्क में जब इंतखाबात होते हैं तो मुख्तलिफ उस पर असर अंदाज होती है, कुव्वतें, ताकतें, उसके बैरूनी अंदरूनी मुख्तलिफ जो यानी समझे कि दबाव होते हैं वो उसी का हिस्सा होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत कोई प्रेशर से बनाई गई है। और आप देखें कि जो पीटीआई के लोग थे इंडिपेंडेंट जीते हैं बहुत बड़ी तादाद में केपी से, और उनके बारे में भी वहां पे इल्जामात है कि केपी में शदीद धांधली हुई है। वहां पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने और अफसरों ने मिलकर बहुत धांधली की है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे अब ये रिवाज है तो जो जीत जाए वो कहते हैं कि ठीक है, जो हार जाए वो धांधली का इल्जाम देके बरी जिम्मा होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ा गैर मौसर और गैर संजीदा रवैया है। हमें बतौर सियासतदान, बतौर पाकिस्तानी शहरी के बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए, मस्बत सोच का अंदाज बदलना चाहिए। और जो इलेक्शन हो जाते हैं, जब हुकूमत बन जाए, वजारतें बन गई, केपी में हुकूमत बन गई, बलूचिस्तान में बन गई, तो फिर बजाय इसके कि इल्जामात लगाएं, मुल्क के लिए, कौम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इन लोगों की दादरसी करनी चाहिए। लोग मसाइल का, मसाइब का, महंगाई का, बेरोजगारी का शिकार हैं और वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं और हुकूमत एक दूसरे की तरफ देख रही है। तो मेरा ख्याल है ये मौका आ चुका है कि इन सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए। अच्छा सर, आपने फरमाया कि अवाम हुकूमत की तरफ देख रहे हैं और हुकूमत जो है वो एक दूसरे की तरफ देख रही है। हुकूमत किसकी तरफ देख रही है, पीपल्स पार्टी की तरफ या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ? देखिए, बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने तो उन्हें हुकूमत दे दी, अब वो डिलीवर क्यों नहीं कर पा? देखिए, मैं समझता हूँ अभी भी जो हुकूमतें बनी हैं वो बनने के बाद अभी तक ना प्रॉपरली इंस्टॉल हुई हैं, ना वो अपना अमल और अपने काम शुरू कर सकी हैं। वो अभी तक उस फेज में है जो बनने की फेज होती है। और मेरा ख्याल है कि अभी तक जो सारा सेटअप है वो केयर टेकर है। सारे सूबों में वही अफसरान हैं, वही चीफ सेक्रेटरी हैं, वही आईजी साहिबान हैं, सिर्फ टेबले बदल गए हैं, चंद वज़रा और सीएम आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि रेडिकल चेंज करनी होगी। हर सूबे में जो हुकूमत बनी है उन्हें चाहिए कि वो ईमानदार, दयानतदार और जुर्रतमंद अफसरों का तकर्रुर करे। और ये जो ग्रुपिंग है कि जो हुकूमत आती है वो अपने ग्रुप के अफसरों को ले आती है, जैसे बाकी जो है सब चोर हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान के जो तमाम अफसरान हैं, सिविल अफसरान, पुलिस अफसरान, सबको मौका मिलना चाहिए कि वो मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात हों। सिर्फ ये नहीं है कि फलां ग्रुप है तो उसके बंदे लगेंगे, जो उस ग्रुप का नहीं है वो 30 साल तक गैर अहम ओहदों पर तैनात रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती है। नहीं, आपकी वज़ीर आला जो है, आपका पार्टी, आपका तल्लुक पीपल्स नून लीग से है और आपका लोग कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि डॉक्टर सईद अली साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसका तल्लुक नवाज शरीफ से बहुत करीबी है। तो सईद अली साहब, जैसे आपने एक बड़ा अच्छा तज़िया दिया कि जो अफसरान हैं चेहरे वही हैं, दो चार मिनिस्टर बदले और बदले, लेकिन नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है
یہ تو کہا جاتا تھا کہ آپ کی پارٹی کہتی تھی کہ نواز شریف چوتھے وزیر اعظم ہے اور چوتھی بار وزیر اعظم بن گئے، یہ کیا ہوا کہ ایک دم سے ان کو آؤٹ کر دیا گیا منظر سے؟ دیکھیں نواز شریف جو ہیں وہ اس ملک کے سب سے مستند، ذہین، فطین اور تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ وہ میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی وہ ملک میں آئے ہیں انہوں نے ملک میں ڈیولپمنٹ کی ہے، ملک کی اکانومی کو بہتر کیا ہے، اور ریکارڈ آپ دیکھ لیں، آپ خود صافی ہیں کہ ان کو کمپیئر کریں باقی تمام حکومتوں سے تو ڈیولپمنٹ صرف ان کے دور میں ہوئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں غیر قانونی، غیر عادی طریقے سے سزائیں دی گئی، ملک سے باہر بھیجا گیا، اور اب جب وہ واپس آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، کس نے کیا ہاتھ سب نے مل کے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھا یہ تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، تو میرا خیال ہے نام میں نہیں لے سکتا کیونکہ ان کے اگر دوست قریبی ہیں، ان کے قریبی احباب ہیں تو ان کا نام لینا مناسب نہیں ہوگا۔ نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ کے رہوں گا کہ کیا انہیں اسٹیبلشمنٹ نے آؤٹ کیا، اسٹیبلشمنٹ کے سانچے میں وہ پورا نہیں اترے کہ شہباز شریف نے ان سے گیم نہیں؟ دیکھیں شہباز، آصف علی زرداری نے گیم کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف ایک جرأت مند اور بہادر آدمی ہے، ریزیلینٹ آدمی ہے، آپ دیکھیں کئی بار انہیں نکالا گیا، اٹھایا گیا، جلاوطن کیا گیا، لیکن وہ اپنے ڈھنگ پر، اپنے طریقے پر قائم رہے، اور اب بھی جب وہ تقریر کرتے ہیں تو اپنے دل کی بات کھلی کہتے ہیں، اور ڈرتے نہیں ہیں۔ جی اچھی بات ہے۔ ایک بات ڈاکٹر سیلن ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں شریف خانوادے سے تعلق رکھنے والی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آئیں اور بیوروکریسی کو ری شفل کیا، ایک جو قصور لگا تھا اس کو لاہور سے ابھی تو کوئی ری شفلنگ نہیں ہوئی، میرا خیال ایک دو تبادلے ہوئے، سارے تمام ہو گئی سر، سوائے چیف سیکرٹری بچا ہے، آئی جی بچا ہے اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری، تین ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او ابھی تک وہی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک وہی بیٹھے ہیں، 30 ڈسٹرکٹ وہی بیٹھے ہوئے ہیں، بدل دیے ہیں، کوئی نہ سیکرٹری بھی بدل دیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذریعہ انتظامیہ تبدیل نہیں ہوئی۔ دوسری بات میں ایک اور کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کر پائیں گے یہ؟ بالکل، دیکھیں بات یہ سب سے پہلے تو مجھے ایک بات آپ سے کہنی ہے، کیونکہ آپ اس ملک میں، اس صوبے میں، اس شہر میں کئی دہائیوں سے صحافت کر رہے ہیں سر۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جب وزیر اعلیٰ مریم نواز بنی ہے، وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہے، اس کے خلاف ایک پروپیگنڈے کی مہم چلا دی گئی کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کبھی عورت بن گئی، کبھی کچھ، تو یہ آپ سمجھے کہ ایک تعصب کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور اپوزیشن پارٹی اور خصوصاً پی ٹی آئی کے لوگوں نے تعصب کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ تعصب صرف حکومت سے، مسلم لیگ سے نہیں ہے، ایک خاتون سے بھی ہے۔ جب ہمارے ملک میں مختلف عہدوں پر خواتین حکمران رہی ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو تجربہ ہے، جو قربانیاں ہیں، جو اثار ہے، اور جس جرأت کا مظاہرہ محترمہ مریم نواز نے گزشتہ 20، 25، 30 سال میں کیا ہے، شاید ہی کسی عورت نے کیا ہو۔ اب دیکھیں کہ 99 سے جب سے نواز شریف جلا وطن ہوئے تھے، انہوں نے ان کی رہائی کے لیے پوری دنیا میں ایک مہم چلائی، اپنی والدہ کے ساتھ مل کے مہم چلائی، احتجاج کیا، قید و بند کی صورتیں برداشت کی، اور پھر جلا وطنی میں چلی گئی، اور پھر آرام سے بیٹھ گئی، اور پھر جب والد پہ برا وقت آیا تو پھر میدان میں آ گئی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت بھی دی ہے، جرأت بھی دی ہے، تجربہ بھی دیا ہے، بالکل۔ اور میری رائے یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے لیے بہترین ٹیم کا انتخاب کریں، عوام کی آواز کو سنیں، اور کوئی چار دیواری، کوئی بیوروکریٹ، کوئی سیل سرونٹ، کوئی اور ادارہ، کوئی مشاورت، وہ ان کو عوام کے درمیان جانے سے، عوام کی آواز سننے سے روکنے نہ پائے، یہی ان کی کامیابی کا راز ہوگا۔ اگر مریم نواز صاحبہ خدا نخواستہ فیل ہوتی ہے، جو ڈیلیور نہیں کر پاتی، پھر آئندہ الیکشن جو ہے وہ اب طرح کے جو بڑا تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے، کامیابی، ناکامی، اتحاد، کولیشن، مخالفت اور دوستی، یہ سیاست کے یعنی ایک چلن ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ حکومت ناکام ہوگی تو صرف مریم نواز صاحبہ ناکام نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی بھی ناکام ہوگی، اور اس کے علاوہ تمام وہ لوگ جو ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں وہ سب ناکام ہوں گے۔ پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہم اتحاد ہی نہیں ہے، نہیں، لیکن دیکھیں نا، صرف سپورٹ کر رہے ہیں، صرف سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو حصہ تو ہوئے نا یار، یا تو کہتے ہیں ہم مخالفت میں، اپوزیشن میں، وہ اپوزیشن میں نہیں ہے، صدر صاحب ان کے ہیں، اسپیکر کا مطالبہ کر رہے ہیں، چیئرمین سینٹ کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور بہت سے اہم عہدے ہیں، گورنرز ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ناکامی صرف ایک کے حصے میں نہیں آئے گی، اور اس لیے ان تمام لوگوں کو یہ آخری موقع پھر ہے کہ تمام لوگوں کو مل کر
اس ملک کی ترقی کے لیے دن رات ایمانداری سے ایک کرنا چاہیے۔ عمران خان کو بھی باہر لانا چاہیے۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے معاملات تو کورٹ میں، ان کو نہ لے کر باہر آنا زرداری صاحب نے، نہ نواز شریف صاحب نے، نہ شہباز صاحب نے، نہ مریم صاحبہ نے۔ سارے ان کے معاملہ بھی تو کورٹ میں تھے، کورٹ سے فارغ ہوئے نا کاٹتے تھے بھائی، ابھی کورٹ سے فارغ ہوئے ہیں۔ اب کل بھی حسن حسین فارغ ہوئے ہیں تو ان کو کیا جنرل عاصم منیر باجوہ نے رہا کیے؟ ان کو تو رہا کورٹوں نے کیا ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب ساری کورٹوں میں جائیں، اپیلیں کریں، اپنے مراحل سے گزریں، پروسیس سے گزریں۔ اگر ان کے خلاف غلط کیس ہیں تو سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، ہائی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، تمام فورم موجود ہے اور اس وقت عدلیہ پوری طرح آزاد ہے۔ اچھا یہ آخری بات مجھے بتا دیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے ڈاکٹر سیاست بھی کی اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پاکستان کے آپ صدر بھی رہے اور ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا۔ جب آپ مشیر صحت بنے تو آپ نے پنجاب میں بہت کام کیا صحت کے میدان میں، اپنے حلقے میں بہت ساری آپ نے خدمات سر انجام دی۔ تو اس وقت جو پنجاب کے اندر خصوصاً ہیلتھ کا شعبہ ہے یہ کہاں کھڑا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل ایجوکیشن پنجاب کے اندر تباہ و برباد ہوگی۔ اگر یہ سچ ہے، ہسپتال وہ کہہ رہے ہیں تباہ و برباد ہو گئے، یہ سچ ہے تو اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ محکمہ صحت تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس میں جو گزشتہ 1.5 سال میں پچھلی حکومت نے اپنے تجربات کیے ہیں وہ ناکام تجربات تھے، اور بلین آف روپیز صرف بیوٹیفکیشن پہ خرچ کیے گئے ہیں ہسپتالوں کی تزئین و آرائش کے لیے، اس کے آلات کے لیے، مریضوں کے لیے، اس کے ڈاکٹرز کی سہولتوں کے لیے، نرسز کے لیے، پیرا میڈیکل کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اقربا پروری کی انتہا کی گئی ہے، اور کیئر ٹیکر دور میں اپنے عزیزوں کو، واقف کاروں کو، تعلق والوں کو، دوستوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا ہے۔ اور سب سے بڑی تباہی یہ پھیری ہے کہ اسپتالوں میں ایم ایس کے بجائے جو ٹیچنگ کیڈر کے لوگ تھے ان کو ایم ایس لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک تو ان کا اپنا کام خراب ہوگا، یعنی مریض سفر کریں گے، دوسرا وہ انتظامی امور کے اہل نہیں ہے اور وہ بھی سفر کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو فیصلے غلط کیے گئے ہیں یہ واپس لینے چاہیے، جس کا کام ہے اسی سے لیا جائے۔ تو مریم نواز صاحبہ جو انہیں فیصلے کرنے ہیں، جن کے پاس فیصلوں کی قوت ہے، وہ تو خاموش ہے اس پہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروفیسر ٹیچنگ کیڈر کے لوگوں نے جو بربادی کا بڑا سبب وہ بنے ہیں، تو وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ری شفل کریں یا تبدیل کریں؟ میں ان کو رائے بھی دوں گا، لکھ کے بھیجوں گا، ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہسپتالوں کا جو بیڑا غرق کیا گیا ہے اس کو برق رفتاری سے، انقلابی اقدامات سے ٹھیک کیا جائے، اور اس میں یہ جو تفریق ہے کہ جو انتظامی امور کے لوگ ہیں، تجربہ کار ہیں، انہیں انتظامی عہدوں پر لگایا جائے، اور جو ٹیچنگ کیڈر کے لوگ ہیں ان کو ٹیچنگ کیڈر میں رکھا جائے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ٹیچنگ کیڈر کے لوگ کسی کے نیچے کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ بھائی اگر کوئی ایم ایس ہے تو وہ ان کو یقیناً دیکھے گا بھی، ان کی نگرانی بھی کرے گا۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمیں بہترین تعلیم یافتہ، تجربہ کار اور ایماندار انتظامی افسر لگائے جائے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر سعید الہی کی۔ میں تو فین ہوں ان کا، جب سے میں لاہور میں آیا ہوں اور جرنلزم میں آیا ہوں اس وقت سے میں ان کا فین ہوں۔ یہ خوبصورت بھی ہیں، خوبصورت بھی، اور اچھی باتیں کرتے ہیں، ملک کے مستقبل کو محفوظ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں۔ تو جیسا انہوں نے ہیلتھ پہ بھی بات کی، پولیٹیکل بھی بات کی، تو میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔